नॉर्मली एक बंदे को अगर सेक्स से महरूम करना हो तो उसके लिए मेडिसिन से अगर हम हेल्प लें तो उसको मेडिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं, और अगर ऑपरेशन से हेल्प लें तो उसको सर्जिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीवी के काबिल भी नहीं रह जाता और बच्चे पैदा करने के काबिल भी नहीं रह जाता। कानून साज अदारों को जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है इस चीज़ को, वो उन्होंने कानून, दे हैव टू गो बाय द बुक्स। वो उसको अपनी मर्जी या किसी की इंडिविजुअल की या हेड ऑफ स्टेट की ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा कोई अमल या एक्ट नहीं कर सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से सानह मोटरवे के मुल्ज़मान को सरेआम फांसी देने की बात की गई है, जो कि बुनियादी तौर पर अवामी जो हल्का है, जो अवामी सोच है, उसकी अक्कासी करती है। इससे बढ़कर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अफराद जो सानह मोटरवे में मुलविस हैं उनकी केमिकल कैस्ट्रेशन कराई जाए या फिर उनका जो जिनसी अज़ू है उसे काट दिया जाए। इमरान खान साहब की इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आज हम आपको तिब्बी और कानूनी पहलू बताएंगे। हमारे साथ सीनियर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अयूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर कुछ चीज़ें पूछते हैं। ये जो टेस्टिकल्स होते हैं इनके बेसिकली दो फंक्शन हैं। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत, और दूसरा है हार्मोनल फंक्शन जिससे बीवी के काबिल जो सेक्स करने के काबिल इंसान होता है। कैस्ट्रेशन का लफ्ज़ बेसिकली दोनों मकासद से महरूमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर प्योरली बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम करना हो तो उसके लिए एक ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं वेजेक्टमी, जो वाज डेफरेंस नाम की एक डक्ट स्पर्म्स को टेस्टिकल से लेकर आती है, उसको अगर दरमियान में से काट दिया जाए तो उसको वेजेक्टमी बोलते हैं, और उसके बाद इंसान बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है लेकिन बीवी के काबिल रहता है। अब दूसरा जो फंक्शन है वो हार्मोनल है, यानी टेस्टोस्टेरोन पैदा करना। टेस्टोस्टेरोन पैदा होने से इंसान अपनी बीवी के काबिल रह जाता है, सेक्स करने के काबिल रह जाता है। अब उस चीज़ से महरूम करने के लिए जो लफ्ज़ है, प्रॉपर लफ्ज़ वो है कि उसको इम्पोटेंट करना। कैस्ट्रेशन का लफ्ज़ दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब इम्पोटेंट करने के लिए दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं, दो प्रोसीजर्स हैं। एक है मेडिकल कैस्ट्रेशन, उसके हार्मोन के फंक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए। वो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनको एंटी एंड्रोजन्स कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी कम करती हैं और उनके इफ़ेक्ट जो होते हैं टारगेट सेल्स के ऊपर जहाँ पे जाके उसने काम करना होता है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन नहीं कर सकता और इंसान अपनी बीवी के काबिल रहने की सलाहियत से आहिस्ता आहिस्ता महरूम हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि ऑपरेशन करके टेस्टिकल्स के अंदर से वो मवाद ही सिरे से निकाल दिया जाए जो टेस्टोस्टेरोन पैदा कर रहा है, जो हार्मोन पैदा कर रहा है। उससे ये होगा, इसको कहते हैं सर्जिकल कैस्ट्रेशन। इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीवी के काबिल भी नहीं रह जाता और बच्चे पैदा करने के काबिल भी नहीं रह जाता। रूटीन में हम ये ऑपरेशन करते हैं कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर के प्रोसीजर में, लेकिन अगर नॉर्मली एक बंदे को अगर सेक्स से महरूम करना हो तो उसके लिए जो मेडिसिन से अगर हम हेल्प लें तो उसको मेडिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं, और अगर ऑपरेशन से हेल्प लें तो उसको सर्जिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं पिनेक्टमी, कि आप उसका पीनस ही काट दें। अब ये बोलने के लिए और आम फहम लफ्ज़ों में तो ये आसान सी बात लगती है, लेकिन इसकी फिर और पेचीदगियाँ हैं। वो बंदा बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के काबिल तो नहीं रह जाएगा, लेकिन उसी उज़्व के साथ एक पेशाब वाली नाली है, उसके कट जाने से पेशाब के मसाइल शुरू हो जाएंगे, और नो डाउट उस बंदे में डिज़ायर होगी सेक्स की, लेकिन वो बीवी के काबिल नहीं रह जाएगा, बीवी के साथ वो कुछ नहीं कर सकता किसी खातून के साथ। तो उसमें एक ज़हनी अज़ियत होती है कि बंदे की डिज़ायर कायम रहती है लेकिन वो एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता।
اور یہ ایک آپریشن کے بعد ہی ممکن ہے، پراپر انستھیزیا اور آپریشن، اور یہ کوئی چھوٹا سا آسان سا آپریشن نہیں ہے، اس میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور پیشاب والے سسٹم کو پریزرو بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ پیشاب کا جو سسٹم ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اسٹینوز ہو جاتا ہے، اور اس میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دونوں طریقے ہیں، ایک تو کیسٹریشن ہے، وہ خواہ میڈیکل ہو یا سرجیکل ہو، ایک تو یہ طریقہ ہوگا، اور جو دوسرا ہے جس میں جنسی عضو کو ہی کاٹ دیا جائے، ان دونوں معاملات کے اندر پیچیدگیاں کیا ہیں؟ یہ جو میڈیکل کیسٹریشن ہے اس میں تو مسلسل میڈیسن دی جاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انجیکشن لگا کے اس کو اس کے ہارمونز کو بلاک کر دیا جائے، کوئی ایسا اینٹی اینڈروجن دیا جائے۔ مختلف قسم کے اینٹی اینڈروجن ہیں، کچھ ٹیبلٹ فارم میں ہیں، کچھ انجیکٹیبلز ہیں، وہ کافی کاسٹلی بھی ہیں، کوئی 1 مہینے بعد انجیکشن لگاتے ہیں، کوئی 3 مہینے بعد لگاتے ہیں، تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ پروسیجر قائم رکھنا پڑتا ہے۔ باقی جو سرجیکل کیسٹریشن ہے اس سے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ کر دیں اور اس بیوی کے قابل بندہ نہ رہ جائے، لیکن ایک نوجوان میں تو شاید اور کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی، بچپن میں اگر کر دیا جائے تو پھر اس کی وہ جو سیکنڈری سیکس کیریکٹرز ہیں، جو مردانہ پن ہے، جو مردانہ وجاہت ہے، وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معاملہ تو پیبرٹی کے بعد ہی ہے، تو وہ سیکنڈری سیکس کیریکٹرز یعنی جو مردانہ پن ہے، مردانہ وجاہت ہے، وہ تو قائم رہ جائے گی، لیکن وہ شاید اس قابل نہ رہ جائے اگر سرجیکل کیسٹریشن کر دی جائے۔ لیکن میڈیکل کیسٹریشن میں مسلسل اس کو میڈیسن دینی پڑتی ہے۔ سر، یہ جو کیسٹریشن ہے، اس کی جو دونوں اقسام ہیں، اس پر کتنا خرچہ آئے گا ایک شخص کے ساتھ اگر یہ کیا جائے؟ اور دوسری جو بات ہے کہ اگر عضو کاٹ دیا جائے تو اس پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس پہ جو خرچہ ہے وہ تو اگر کسی ہاسپٹل میں کیا جائے تو سرجن کی فیس بھی نہیں ہوتی، میڈیسن کا یا کوئی 5-10 ہزار لگے گا سرجری کے اوپر، لیکن جو میڈیکل کیسٹریشن ہے وہ تو کافی کاسٹلی ہے، اس کے اوپر جو انجیکشن ہے وہ کافی مہنگے ہیں، لاکھوں روپے تک وہ انجیکشن ہے، اور ریپیٹڈلی دینے پڑتی ہیں، تو وہ خاصا مہنگا ہے۔ کوئی تخمینہ ہو کہ میڈیکل کیسٹریشن کے اوپر کتنے سال تک وہ جو ہے چلے گی اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آ سکتا ہے؟ ایک رف ایسٹیمیٹ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ تو جو کم سے کم جو جس کا پیریڈ جو ہے وہ شارٹ ہے، وہ بھی 1 مہینے کے بعد انجیکشن ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ 3 مہینے کے بعد، تو وہ 10-12-15 ہزار سے لے کر 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے تک بھی ہر 3 مہینے بعد اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ فار ایور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی درندہ جسے ایسی سزا دے دی جائے تو جب تک وہ زندہ رہے گا، اس کی سانسیں چلتی رہیں گی، اسے میڈیسن دینا پڑتی رہے گی، اور یہ بہت مہنگی میڈیسن ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی تو یہ بڑا مشکل ہے اور ناممکن سا لگتا ہے کہ ایک مجرم کو جرم سے باز رکھنے کے لیے اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا جائے۔ سر، ان تینوں طریقوں میں، ایک تو جو کیسٹریشن کی 2 اقسام ہے، اور جو تیسرا عضو کو کاٹنا ہے، اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل کون سا ہے؟ اگر کسی مجرم کو یہ سزا ملتی ہے تو کس طریقے میں اسے زیادہ تکلیف ہوگی؟ میرا خیال ہے پینیکٹمی میں اس کو زیادہ ذہنی اذیت ہوگی، کیونکہ وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس کی ڈیزائر قائم رہے گی، اور وہ ذہنی اذیت میں مبتلا رہے گا ساری عمر کے لیے۔ جو سزائیں مجرموں کے لیے اسلام نے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کی ہیں، ان کا جو ایفیکٹ معاشرے کے اوپر ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ شادی شدہ آدمی اگر خدا کسی سے زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اور معاشرے کے سامنے اس کو سنسار کیا جاتا ہے، جس کے لیے بہت سارے مسلمان موجود ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے، کوئی وہ جرم کرنے کی پھر سوچ بھی نہیں اس کے دل میں پیدا ہوتی، وہ اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو 80 کوڑوں کی سزا ہے، یہ دونوں سزائیں ایک اس طرح کے گھنونے مجرم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نافذ کی ہیں، اگر ہم وہ معاشرے میں چلا دیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، تو جتنا امن سکون اور جتنا معاشرے کے اندر یعنی بادامنی کا خاتمہ ہوگا، وہ کسی اور سزا سے نہیں ہو سکتا۔ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے قانونی پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ کسی کی ذاتی خواہش کے اوپر کوئی معاملات طے نہیں پا سکتے، یہ جو قانون ہے this goes by the book, so we have to follow by the book، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں they are all in conformity with the
قرآن اینڈ سنہ. تو کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قانون قرآن اور سنہ کے اگینسٹ ہو. پہلی چیز یہ ہو گئی. جو عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ کسی بھی شخص کے جو کہ ریپ کا ملزم ہو اور اس کے اندر اس کو امپوٹنٹ کر دیا جائے یا اس کے وائٹل آرگنز کو کاٹ دیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ دس از ان ہیومن. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اندر دیکھا جائے دس از اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پرسن, دس از اگینسٹ دا اسلامک لاز. کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ آئی فار این آئی اینڈ آرم فار این آرم, یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ, بازو کے بدلے بازو اور جان کے بدلے جان کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز کریں گے so this has to be in accordance with Quran and Sunnah. آپ نے سخت کرنا ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی وکٹم ہوتا ہے کوئی ریپ کا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کا, آپ کو اس کے اندر جو ہمارے اینڈ پہ کوتاہی ہے, جو اس اسٹیٹ کے اینڈ پہ کوتاہی ہے, وہ دو ہیں. ایک تو انویسٹیگیشن ہماری بڑی ویک ہے, انویسٹیگیشن کا پروسیس بہت سلو ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر چاہیں, ہمارے یہاں پہ بہت سارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے اندر, جو کہ بڑی اچھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, بٹ ان کو چانس نہیں دیا جاتا. لہٰذا انویسٹیگیشن کا پروسیس سلو بھی ہے, ویک بھی ہے, جس کی وجہ سے مجرم بچ جاتا ہے. دوسری چیز, ہماری پروسیکیوشن وہ بہت ویک ہے. ہماری پروسیکیوشن کے اوپر کام نہیں ہو رہا. جو بھی کام کرتے ہیں کسی قسم کا بھی ہو, آپ دیکھیں قانون کے اندر سے مجرم بچ جاتا ہے. رہ گئی بات کہ جو انہوں نے قانون پاس کرنا ہے, ان کو بالکل قانون پاس کرنا چاہیے. اٹ از دیئر رائٹ, اٹ از دا نیڈ آف دا آور, اٹ از دا ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ ٹو برنگ اباؤٹ اے گڈ لا ان دا اسٹیٹ, تاکہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کی جائے. عزت جان مال کی حفاظت یہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے اندر جو میرا ذاتی پوائنٹ ہے, جو قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو ان ہیومن ہو, ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہو اور اسلامک لاز کے اگینسٹ ہو. دس ہیز ٹو بی ان کنفرمیٹی ود دا قرآن اینڈ سنہ. اگر کوئی جیسے ریپ کا کوئی مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ اس کو in some circumstances اس کو حد بھی لگتی ہے, in some circumstances اس کو تعزیر بھی لگتی ہے, sometimes it is complimented, حد لگتی ہے and complimented by تعزیر. تو اس کے اندر ویری کرتا ہے کہ کیا چیز ہے, but this is a capital punishment. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے اندر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. آپ مجرم کی اچھی انویسٹیگیشن کریں, اچھی پروسیکیوٹ کریں اس کو اچھی طرح, اور اس کو سزا دلوائیں, تاکہ لوگوں کے اندر ڈیٹرنس آئے کہ ہم نے کورٹ میں جا کے ویک ایویڈنس کی بیس پہ یا سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیس پہ بچ نہیں سکتے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. دس از اے کیپٹل پنشمنٹ. اس کے اندر ایک شخص ہو یا ایک سے زیادہ ہو, ان سب کو کیپٹل پنشمنٹ ہے, دیٹ از ڈیتھ پینلٹی. اس سے کم کی تو اس کے اندر سزا ہی نہیں ہے. لوگ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر بات کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے اندر وی ہیو ٹو گو بائی دا بکس. یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے یہ قانون کے اندر ڈیفائن ہے, یہ لا کے اندر ڈیفائن ہے, اور ہم اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی خواہش کا اظہار کرے, خواہش کا اظہار تو کر سکتا ہے, بٹ ایسا ہو نہیں سکتا. This has to go in accordance with the law of the state, law of the land. Law of the land ایسے مجرم کو جو کہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرے, اس کے اندر اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہی آتی ہے. ان کو پبلکلی ہینگ کیا جائے, یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر اگر میرا پرسنل ویو ہو تو کیونکہ جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے, تو لوگوں کی ذاتی خواہشات کا بالکل ہمیں سننی چاہیے, اس کے اوپر کرنا چاہیے, پر ہمیں کرنا وہ چاہیے جو کہ لا آف دا لینڈ کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. اور اس کے اندر یہی ہے کہ جب ڈیتھ پینلٹی دینی ہے, اور اس ڈیتھ پینلٹی کی ایک تو ریگرس وہ پنشمنٹ ہے اس سے پہلے, اور اس سے پہلے آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹرنس کریٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی یہ کام کرنے کا سوچے ہی نہ. جیسے آپ نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ اس طرح کا وہ ایک ایکٹ کیا تھا جو برجی چوک پہ, صرف یہاں پہ نہیں, پاکستان کے اندر
لوگوں کے ساتھ یہ کیسز پیش آتے تھے لیکن اس کو کوئی بندہ رپورٹ نہیں کرتا تھا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر پھر ایک سوسائٹی کا جو رخ ہے نا وہ پاتھ چینج ہو جاتا ہے, لوگوں کا پاتھ چینج ہو جاتا ہے. لوگ رپورٹ نہیں کرتے, پولیس والے اس کو اکنالج نہیں کرتے, رپورٹ جو ہے اس کو فائل نہیں کرتے. تو لہٰذا اس کا اتنا زیادہ آپ کو ڈیٹرنس کریٹ کرنی چاہیے, اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے. ہاں اس کا سمری ٹرائل ہو, ٹائم لیمٹ مہینے کی کریں, 3 مہینے کی کریں. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور کو کسی گنہگار کی جگہ پہ کسی بے گناہ کو سزا دے دی جائے. لہٰذا جو گنہگار ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے, اور اس کو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ آپ اگر جیل کے اندر کریں, اس سے ذرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر رہتی ہے, باقی معاملات بھی رہتے ہیں. تو دس ہیز ٹو گو ان اکارڈنس ود لا. یہ تو گورنمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کا ڈیسیژن ہے. بٹ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر اس کو جیل کے اندر ہی مینیج کیا جائے, کیونکہ باہر پبلکلی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, لوگ باہر آ جاتے ہیں, لوگوں کو مینیج کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول میں رکھنا, دس از اے بگ ٹاسک ناؤ, اور جس کے اوپر بہت سارے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. کوئی گن لا کے فائر کر سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن. سو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں جیل کے اندر اس طرح کے ایکٹ کو مینیج کرنا چاہیے. اور بات تو یہ ایکٹ ہونا چاہیے اور ایکٹ کے اوپر عمل ہونا چاہیے, وہ جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر, موسٹ لائکلی جیل کے اندر ہی بہتر ہے. دیکھیں آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے اندر دیکھیں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس, جس کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کہا جاتا ہے. اور جو لوگ وہاں پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں دے آر دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل, اور دے آر دیئر بائی دا کولیکٹیو وزڈم. وہ ہر شخص اپنے علاقے کا ایک معزز آدمی ہوتا ہے یا لوگوں کی بہتر میجورٹی کے ساتھ وہ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے, کوئی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بہتری یا کوئی چینج لانی چاہیے تو آپ قانون سازی کر لیں, آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے. ہاں جو سوال آپ کا ہے کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ اپنی خواہش کے مطابق اعلان کر دے کہ یہاں پہ آپ آئیں سر عام کسی کو پھانسی دے دیں, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے, یہاں پہ قانون سازی کر دی گئی ہے. کانسٹیٹیوشن نے چیزوں کو ڈیفائن کر دیا ہوا ہے, یہاں پہ پینل سزائیں اور اس کا طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے. اور وہ طریقہ کار یہی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کو جہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے وہیں پہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کی اپنی ذاتی خواہش یا پبلک سینٹیمنٹ کے, پبلک سینٹیمنٹ میں ہو سکتا ہے ہم بھی ذاتی طور پہ پبلک سینٹیمنٹ کے حامی ہوں, بٹ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کی ذاتی ایک وہ تو ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں اور قانون ساز اداروں کو جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس چیز کو, وہ انہوں نے قانون دے ہیو ٹو گو بائی دا بکس. وہ اس کو اپنی مرضی یا کسی کی انڈیویجول کی یا ہیڈ آف اسٹیٹ کی خواہش کے مطابق ایسا کوئی عمل یا ایکٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں دل کرے پھانسی دے دے. ناظرین, ذوالفقار علی بدر صاحب نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے متعلق جو قانونی جہتیں بتائی ہیں, ایسا ہی لگتا ہے کہ قانون کے اندر کوئی ایسی لیوریج موجود نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق سر عام پھانسی ہو سکے. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ملزمان, جتنے بھی اشتہاری ملزمان ہیں, جو ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں جو درندگی کے واقعات گھڑتے ہیں, انہیں سخت سزائیں ملنی چاہیے. اور اگر ابھی تک کے موجودہ قانون کے اندر کوئی ایسی سخت سزا نہیں ہے جس سے لوگوں کو سبق ملے اور مستقبل کے اندر قوم کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں, تو عمران خان صاحب ایوان میں جائیں اور قانون بنائیں تاکہ ان کی خواہش بھی پوری ہو اور جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں انہیں بھی کنسیڈر کیا جا سکے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.